वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम 36 आयत तक सूरह निसा का तर्जमा और तफसीर कर चुके हैं। अब हम इंशाअल्लाह 37 से स्टार्ट करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना यबख़लूना, वो लोग जो बुख़्ल करते हैं, व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्ल, और लोगों को भी कंजूसी का हुक्म देते हैं, व यक्तुमूना, और छुपाते हैं, मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से उन्हें अता कर रखा है, व आतदना, और हमने तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, ऐसे काफिरों के लिए, अज़ाब मुहीना, रुस्वा कुन अज़ाब। वल्लज़ीना, और जो लोग युनफ़िक़ूना, खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, रिया अन्नासी, लोगों के दिखावे के लिए, वला युमिनूना, और ईमान लाए नहीं हैं, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वला बिलयौमिल आखिरी, और ना ही आखिरत के दिन पर, वमन यकुनिश शैतानु लहू करीनन, और जिसका शैतान साथी हो, फसाअ करीना, तो क्या ही बुरा साथी होगा। वो लोग, वो शख्स जो लोगों को दिखाने को, नाम नमूद के लिए माल खर्च करता है और उसमें अल्लाह की रज़ा और अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर ये सच्चा ईमान रखते तो ये कभी ऐसा ना करते कि उसे बंदे को छोड़ के इंसानों के सामने नाम नमूद चाहिए है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो शैतान का साथी है, और शैतान बहुत ही बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम, क्या हो जाता, क्या बिगड़ता इनका, लौ आमनू बिल्लाहि, अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान ले आते, व अनफ़क़ू, और ख़र्च करते, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ने उन्हें दिया, अल्लाह की राह में ख़र्च करते, वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, और अल्लाह ताला तो नियतों का मालिक है, अल्लाह ताला तो जानता है, पूरी ख़बर रखता है कि कौन किस नीयत से क्या अमल कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन लोगों का क्या बिगड़ता था, क्या हो जाता अगर ये अपनी नीयतों को संवार लेते, इस दुनिया के नाम के लिए, लोगों में अच्छा कहलवाने के लिए रियाकारी करते हैं, लोगों के दिखावे के लिए दिखावा करते हैं, माल भी खर्च किया है, माल तो वही जो इन्होंने खर्च कर ही दिया, और अगर ये ईमान के साथ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते, आखिरत और अल्लाह ताला पर ईमान के साथ यही करते, तो अल्लाह ताला इस बात का इल्म रखता है, और अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा कदरदान है। लेकिन अगर ये दिखावे के लिए कोई सा भी अमल करते हैं तो वो अमल शैतान के लिए है, उसकी कदर अल्लाह ताला नहीं फरमाते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यज़लिमु, जुल्म नहीं करता, मिस्काला ज़र्रतिन, ज़र्रा बराबर भी, व इन तकु हसनतन, और अगर कोई भी नेकी होगी, युज़ाइफ़हा, अल्लाह ताला उसे बढ़ा देगा, व यूति मिन लदुन्हु, और देगा अपनी जनाब से, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। अल्लाह ताला किसी का किया हुआ कोई नेक अमल भी ज़ाय नहीं फरमाते हैं। कोई भी नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसे कई कई गुना बढ़ाकर उसका अजर, इस दुनिया में भी उसकी भलाई, बल्कि उसकी औलाद तक भी उसकी भलाई पहुंचती रहेगी, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको अजर देंगे। फ़कैफ़ा, तो फिर क्या हाल होगा, इज़ा, जब जिना, हम लाएंगे, मिन कुल्ल उम्मतिन, हर एक उम्मत को, बिशहीदिन, हर एक उम्मत से गवाह तलब करेंगे, व जिना बिका, और हम आपको लेकर आएंगे, अला हाउलाई, उन सब के ऊपर, शहीदा, गवाह बनाकर। यौमाइज़िन, उस दिन, यवद्दुल्लज़ीना, चाहेंगे वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, वासवुर रसूल, और जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, लौ तुसव्वा, काश बराबर हो जाए, बिहिमुल अर्द, उनके ऊपर ज़मीन, ज़मीन में वो धंस जाएं, वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और उस दिन अल्लाह ताला से कोई बात भी अपनी पोशीदा न रख सकेंगे। जिस लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की है और रसूल के हुक्मों से नाफरमान हो गए हैं, वो हसरत और नदामत से ये तमन्ना करेंगे, काश वो धंस जाएं ज़मीन में, और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो जाए, और इस दिन वो अल्लाह से अपनी कोई बात भी छुपा नहीं सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब भी न जाना इस हाल में, व अंतुम, कि तुम हो सुकारा, शराब के नशे में,
حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوباً اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، الا عابر السبیل حتی تغتسلوا یا اگرچہ تم وہاں سے گزر رہے ہو ناپاکی کی حالت میں مسجد کے پاس سے اگر تم گزر جاؤ یا نمازیوں کے پاس سے تو یہ اور بات ہے، ورنہ حتی تغتسلوا جب تک کہ تم نہا نہ لو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء أحد منکم من الغائط اور یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء اور یا تم میں سے کوئی عورتوں کے قریب ہو کر آیا ہو، فلم تجدوا ماء اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا تو تیمم کر لو، سعیداً طیباً پاک مٹی سے، فمسحوا اور مسح کرو، بوجوہکم پاک مٹی سے اپنے چہروں پہ، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پہ، ان اللہ کان بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عفواً بخشنے والا، غفوراً بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ یہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب پانی کی تنگی ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ اور تیمم کیا ہے کہ پاک مٹی پر یوں ہاتھ لگا کے ہاتھ جھاڑ دینا، اور وہی ہاتھ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، یعنی پہلے وہ ہاتھوں پہ اور پھر وہ ہاتھ جھاڑ کے چہرے پہ لگا لینا، اور یہ وضو کی جگہ بھی ہے، غسل کی جگہ بھی ہے۔ اس صورت میں جب آپ کے پاس پانی میسر نہ ہو یا آپ پانی سے نہا نہ سکتے ہوں بیماری کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان یہ شراب کے حرام کرنے سے، بالکل مکمل حرام کرنے سے پہلے کی آیت ہے کہ اگر شراب پی ہوئی ہے، کوئی نشہ کیا ہوا ہے تو نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہ ہوا کہ پھر جو لوگ شراب پینے کے عادی تھے وہ رات کو عشاء کے بعد پی لیا کرتے تھے، اور فجر تک نشہ بھی اتر جاتا تھا، اور پھر نہا دھو کے فجر سے لے کے عشاء تک ساری نمازیں آتی ہیں، اس دوران نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ ایک ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ شراب کی عادت بھی تھی اور شراب حرام بھی نہیں تھی، تو لوگوں نے پھر اپنی روٹین اس طرح بنا لی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یکسر حرام کر دی۔ تو مدینہ منورہ میں پھر شراب اس طرح سے گلیوں میں بہہ رہی تھی، لوگوں نے مٹکے پھوڑ دیے یہ دیکھے بغیر کہ یہ کس قدر قیمتی اور کس قدر مہنگی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تو بس ہو گئی۔ الم تری الی الذین کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو جنہیں دیا گیا ہے نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون اور چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ آپ کو بھی سیدھے راہ سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم باعدائکم آپ کے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وکفی باللہ ولیہ اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے کافی ہے، وکفی باللہ نصیرا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ وہ بدل دیتے ہیں بات کو، عن مواضعہ اپنی جگہ سے، ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع سنیے آپ سن نہ پائیں، وراعنا اور اے ہمارے، جیسے رائنا کہتے ہیں ہم سے رعایت برتیے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ دہرا رہے ہیں، واسمع غیر مسمع اور رائنا یہ ان کے الفاظ ہیں، لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو موڑ کے، وطعنا فی الدین اور دین میں ایک تانا بنا کے، اس بات کو پلٹ کے ٹویسٹ کر کے، ولو انہم اور اگر وہ قالو یہ کہتے سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور اطاعت کی، واسمع وانظرنا اور کہتے واسمع سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، واقوم اور زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ اچھی بات ہوتی، لیکن لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، بکفرہم ان کے اس کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لائیں گے ان میں سے کوئی، الا قلیلا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ یہود کی یہ ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بری بات تھی۔ ایک تو وہ تحریف کر دیتے تھے خود اللہ تعالیٰ کی بات میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حکم تو آخر میں انہوں نے کیا اضافہ کر دیا، اگر کر سکو، یعنی کوئی بھی حکم ہے، جیسے مثال کے طور سے کہ خرچ کرو
اگر کر سکو، نماز پڑھو اگر پڑھ سکو، روزہ رکھو اگر رکھ سکو۔ اب یہ پورا مشکوک ہو گیا، تذبذب میں ڈال دیا اور چوائس دے دی۔ تو یہ ایک 2-3 لفظ جو ہیں وہ بڑھا کے اور اس کے بعد خاموشی سے شرارت کر کے اس کے بعد بیٹھ گئے تماشا دیکھنے۔ اب اگلی اور اس سے اگلی نسل جو ہے وہ تو یہ نہیں جانتی کہ یہ اضافہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ یہود سے شروع ہوئیں اور انہی نے کی، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان موڑ کر، ایک لفظ ہے سیدھا سا رائنا، ہم سے رعایت برتی ہے، ہماری طرف دیکھیے، اب اس کو ٹویسٹ کر کے زبان موڑ کے اس کا دوسرا مطلب بنا کے وسمع غیر مسمعین، اب تم خالی وسمع کہہ دو کہ سنیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس قدر معصوم تھے اور صحابہ بھی اس قدر معصوم تھے کہ انہیں یہ باتیں، یہ چالاکیاں، یہ سازشیں پتہ بھی نہیں چلتی تھیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اسی طرح السلام علیکم ہے، آپ پر سلامتی ہو، تو منہ توڑ کے السلام علیکم کہہ دیا۔ اب دور سے سننے والے کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ السلام علیکم نہیں کہہ رہا، السلام علیکم کہہ رہا ہے، اور اس کے دل میں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ منافقتیں اور ان کی یہ شرارتیں اور سازشیں بتا دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ ان سے کہا، اور اس السلام کا مطلب جو ہے، سلام کا مطلب سلامتی ہے اور سام کا مطلب موت ہے۔ اب وہ منہ توڑ کے کہہ رہا ہے اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اپنی طرف سے بہت چالاکی بھی دکھا رہا ہے اور دل میں خوش بھی ہو رہا ہے کہ میں نے تو بد دعا کر دی۔ اب آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی سن رہی تھیں، انہوں نے دور سے کہا کہ السلام علیکہ ولعنۃ اللہ علیک، تجھ پہ موت بھی آئے اور تجھ پہ اللہ کی لعنت بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان پر اس بات پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اس طرح سے منہ توڑ کر زبان مروڑ کر منہ موڑ کر ذو معنی گفتگو کرتے تھے اور دل میں کچھ اور ہوتا تھا، اور اس طرح سے بات کرتے تھے کہ دھوکہ دے رہے ہیں، لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں اور ان کی بات بری ہے، مگر ان چند لوگوں کو جن کو آپس میں معلوم ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے کس طرح سے چالاکی کی ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتا ہوا تمہارے ساتھ پہلے سے موجود ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں، فنردھا، اور ہم اسے لوٹا دیں، علی ادبارہا، ان کے قدموں پر، ان کی پیٹھ پر، او نلعنہم، اور یا پھر ہم لعنت بھیج دیں، ذلیل و خوار کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے سبت والوں کو پھٹکار دیا، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو جو اللہ کا قانون ہے، جو ایک بار وہ ٹھہرا دیتا ہے تو پھر وہ ضرور ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشنے والا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی بھی شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، وہ افترا پردازی، بہتان ترازی کرتا ہے، اسمن عظیما، بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہے ہیں کہ اس دن سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر ڈالیں، یا اس دن سے پہلے کہ ہم نے جو ہفتے کے دن والوں پر عذاب نازل کیا تھا اور ان کی پھٹکار کے ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں اور ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا، اس دن سے پہلے لوٹ آؤ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کتاب کے بارے میں تمہاری کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت سخت والا قانون ہے، جس قانون پر میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کافی زیادہ ہم لوگ اس سے ایزی لیتے ہیں اور ہم اس میں اتنی احتیاط نہیں برتتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی بخشنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں، اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں اور وہ جتنے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اب یہ ہم لوگوں کو بعض اوقات
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شرک جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا شرک ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے وہ کام جو اللہ کا حق ہے اور اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، یا جیسے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور 4 لوگ آ گئے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے آپ نماز کو سنوارنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز جو ہے اللہ کے لیے نہیں، وہ لوگوں کے لیے پڑھی جا رہی تھی اور ان کے لیے سنواری جا رہی ہے. تو اس کو بھی کہا کہ یہ دکھاوا ہو گیا، اور یہ بھی چھوٹا سا شرک ہو گیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ شرک کو ظلم عظیم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جتنے گناہوں کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو چاہیے کیا ہے کہ فوراً ہی اس بات سے توبہ کی جانی چاہیے. چھوٹا بڑا جانے انجانے میں کوئی سا بھی شرک کہیں سے بھی ہمارے پاس آ گیا ہے یا ہم کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آج سے ہی، ابھی سے ہی یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شرک کہتے ہیں ملاوٹ کو، ذات کے ساتھ مسلمان نہیں کرتے ہیں شرک. ہاں صفات میں بہت گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، مگر یہ سوچیں کہ ہمیں رزق کوئی اور دے رہا ہے. اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا ہے کہ شفا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے. ہاں ہمارے پاس، ہمیں یہ فرض کیا گیا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری بیماری کا پتہ کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، ہم وہ جو کہتا ہے ہم وہ دوا کھاتے ہیں، جو پرہیز کہتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ اس دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں رکھی تو وہی دوائیں بعض اوقات بعض مریضوں کو ریئیکشن کر کے مار بھی دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوا میں تو شفا نہ ہوئی. پھر کوئی اسی کو کھا کے جی رہا، کوئی اسی کو کھا کے مر رہا ہے، کوئی اسی کو کھا کے ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو ذریعہ بنا کے شفا اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے. کوئی مصیبت، کوئی غم اللہ کی مرضی کے سوا نہیں آتا، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی اللہ کے حکم کے سوا نہیں آتی. رزق دینے والا وہی ہے، دعا اسی سے مانگنی ہے، خوف اسی سے رکھنا ہے، امید اسی سے لگانی ہے، اور محبت بھی سب سے زیادہ بڑھ کر اسی سے کرنی ہے. ان ساری چیزوں میں جب ہم ملاوٹ کرنے لگتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے شرک ہم سے ہوتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس بات سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر آج ہی اس بات پر توبہ کرتے ہیں. الم تر الی الذین، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو، اپنی پاکی کا گھمنڈ رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، یزکی من یشاء، جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. ولا یظلمون، اور ان کے ساتھ بالکل ظلم نہیں ہوگا، فتیلا، دھاگے برابر بھی. انظر، دیکھیے، کیف، کیسے، یفترون، افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، علی اللہ، اللہ ہی کے اوپر، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وکفا بہ اثما مبینا، اور یہ تو صریح گناہ ہونے کے لیے یہی بات بہت بڑی، بہت کافی ہے کہ یہ بہتان باندھ رہے ہیں اور اللہ ہی پر باندھ رہے ہیں. اور یہ پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکی اور نجات کا مدار تو ایمان اور عمل پر ہے. یعنی تزکیہ جو ہے اور یہ جو پاکیزگی ہے، یہ اپنے آپ کو خود ہی پاک بنائے ہوئے اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیت جو ہے اور یہودی ہونا جو ہے یہی پاکیزگی کے لیے کافی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکیزگی کے لیے ایمان چاہیے ہے. اور اگر یہ ایسا سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو یہ وعدہ بھی جو یہ بتا رہے ہیں بہتان کے سوا کچھ نہیں. الم ترا، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جنہیں حصہ دیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت والطاغوت، وہ بتوں کے اور شریر قوتیں. طاغوت کیا ہے؟ سرکش اور شریر قوت. اور جبت کیا ہے؟ بت. وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر. ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کو، ہؤلاء اہدی، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کی نسبت، سبیلا، سیدھے راستے پر ہیں. اے پیغمبر، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کا حال جنہیں یہ کتاب اللہ میں سے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، کس طرح وہ بتوں کے اور شریر طاقتوں کے سرکش طاقتوں کے طاغوت کے معتقد ہو گئے، اور کافروں کی نسبت، مشرکین عرب کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہ کہیں زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی ان کے پاس کتاب بھی ہے، انہیں شرک کا علم بھی ہے، مشرکین کا پتہ بھی ہے، پھر بھی اسلام کو، مسلمانوں کو اور ان کے بیچ بیٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کر کے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے تو کافر بہتر ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہیں لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی، ومن یلعن اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ کو اس کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ام لہم نصیب، کیا ان کے پاس حصہ ہے من الملکی، بادشاہت کا، فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، تو پھر اس صورت میں وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کیا ان کے پاس کوئی قبضہ ہے، کوئی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ آ گیا ہے ان کے پاس کہ لوگوں کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے؟ ام یحسدون، کیا یہ حسد کرتے ہیں الناس، لوگوں کے ساتھ، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فقد آتینا، تو ہم نے تو دیا تھا، آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم، اور ہم نے دیا ہے انہیں، ملکن عظیما، بہت بڑی بادشاہت۔ فمنہم، تو ان میں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، بھی اس پر، ومنہم، اور ان میں سے، من صد عنہ، ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑا، وکفا بجہنم سعیرا، اور جس نے روح گردانی کی تو اس کے لیے تو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم انہیں ڈالیں گے، نارا، آگ میں، کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے، جلودن غیرہا، دوسری جلدوں سے ان کی جلدیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، عزیزاً، زبردست، حکیمہ، حکمت والا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی وجہ سے ایک بہت بڑے سائنسدان، ایک بہت بڑے ڈاکٹر مورس بکائے مسلمان ہو گئے۔ اور کس بات پر مسلمان ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 20 سال تک ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد مجھے جا کر یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو اوپر والی جلد ہوتی ہے، یہ اس کو درد ہوتا ہے، یہ کٹتی ہے، یہ دکھتی ہے، یہ جلتی ہے۔ نیچے جو ہے جلدوں کی پرت ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جلد ہوتی ہے، اور نیچے والی جلد کو فرق نہیں پڑتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، یہ اوپر والی جو ہے یہ جلتی ہے، یہ دکھتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجی کہ جب کافر جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، تو ان کی یہ اوپر کی جلد، یہ جب جلد جل جائے گی، پک جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ بدل دیں گے جلد کو، یعنی تکلیف میں رکھنا ہے تو ظاہر ہے وہ تو جل گئی جلد، تو اب پھر دوبارہ ان پر جلد پہنا دی جائے گی تاکہ وہ پھر تکلیف میں، آگ میں پھر سے جلیں۔ تو انہوں نے کہا جب یہ عذاب کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چونکہ عذاب میں رکھنا ہے اور ایک بار ڈال دیا اور وہ جلتے رہے اور اسی پہ جلتے رہے، تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب تو پھر نہ ہوا، تو ہمیشہ کے لیے عذاب کے لیے وہ جلد بدلنا ضروری تھا، کیونکہ اوپر والی جلد تو جل گئی، جب وہ پوری جل گئی تو ختم ہو گئی، اب تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، تو اب جلد بدلی جائے گی تاکہ پھر سے اس کو تکلیف اور جلن شروع ہو۔ تو یہ بات انہیں سمجھ میں آئی تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے کہا 1500 سال پہلے ایک نبی امی پر، ایک ایسے نبی پر جس نے کسی یونیورسٹی سے، کسی استاد سے نہیں سیکھا، اسے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہے ہیں، تو یہ دین الہامی ہی ہے۔ یہ بات جو ہے 20 سال کے ریسرچ کے بعد آج جا کر عقل میں آ رہی ہے، آج جا کر یہ ثابت ہو رہی ہے۔ 1500 سال پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس وقت تو جلد کے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ باتیں سمجھا رہے ہیں اس وقت جو آج کی اتنی زیادہ ریسرچ کے بعد عقل میں آ رہی ہے، تو اس بات پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔
عزیزان گرامی، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر یہیں سے شروع کریں گے۔